वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ पाकिस्तान के जो हालात हैं, माशी हालात हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे और बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है। इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमें मौका मिल रहा है तो हम तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं पॉलिसी के हवाले से ख़ास तौर पर, और इसका मवाजना जो है वो किया जा रहा है। डॉक्टर शहबाज यहाँ पर हैं और उनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इन सारे हालात के ऊपर, रिसोर्सेज के हवाले से हमने बात की। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आजकल के दौर में, अच्छा पहले तो ये कि हमें हर जगह कंपेयर हम करते थे कि जी हमारा कंपैरिजन जो है वो अमेरिका के साथ है, वो बड़ी कंट्रीज़ के साथ हम अपना कंपैरिजन करते थे। लेकिन अब फ्रेंकली स्पीकिंग आप उस हाल पर हैं कि आप अपना जो मुकाबला सोमालिया और इनके साथ कर सकते हैं क्योंकि आप उस लेवल तक जो है वो आ गए हुए हैं। तो क्या ये ठीक है? पहले तो ये चीज़ के लोग पूछते हैं कि जी कंपेयर करते हैं, फिर एक इसको बुनियाद बनाते हैं कि जी 70-72 साल के अंदर तो बड़ी कंट्री से कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। आगे जो 20 साल हमने गुजारे हैं उसके अंदर पहले हम सिर्फ एक ही बात करते थे कि जी हमारा मुकाबला जो है वो अमेरिका के साथ, अब हम कहते हैं कि हमारा मुकाबला कोई नहीं है। ये बात किस हद तक सही है? हाँ देखें, जहाँ तक बात हम कंपैरिजन की करते हैं, पहली बात तो ये है कि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ तो मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में थोड़ा सा बताने ज़रूर क्योंकि मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ जो कोशिश होती बंदे की। आप जब कंपैरिजन करते हैं तो जो भी आपका वेरिएबल है, लेट्स से इकोनॉमिक ग्रोथ है, या आप बॉर्न की बात करते हैं जी वो फलाना वो ओल्ड बॉर्न है, मैं न्यूली बॉर्न हूँ, तो यहीं पे आपने कंट्राडिक्शन पेश कर दी कि जब वो आप न्यूली बॉर्न है वो ओल्ड बॉर्न है तो कंपैरिजन तो बनते ही नहीं सकता। मकसद ये बात करने का कि हमारी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि इकोनॉमिक मॉडल के अंदर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, कुछ आपके फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं उसको, तो वो आपका वो सेम होना चाहिए। जब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं सेम, उसमें चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे आप 600 साल की बात करें या 400 साल की बात करें, 600 साल 400 की जगह नहीं रख सकता, 72 की जगह हम 400 नहीं रख सकते, तो इसलिए कंपैरिजन तो बनते ही नहीं है। चलें हम मान लेते हैं कि कंपैरिजन आप कर रहे हैं, आप उन कंट्रीज की 400 साल या 600 साल जो स्ट्रगल है वो तो पहले देखें। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि आप कंपैरिजन किन बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, क्या आप जीडीपी पर कैपिटा की बात कर रहे हैं, या आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, या आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, या उन्होंने पिछले 600 साल से 400 साल से या 57 साल से उन्होंने जो डेवलपमेंट की है उसकी बात कर रहे हैं। खाली फर्ज करें आपने सिर्फ बताने के लिए, मुझे अच्छा वाला याद है इन्होंने SAPM किसी ने कहा था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है ना वो सोमालिया के इन्फ्लेशन से कम है। अरे अभी सोमालिया जो है वो अफ्रीकन रीजन में आता है, आप एशियन रीजन में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप मुझे बताएं यासर कि आपने कितनी दफा सोमालिया जाके चेक किया कि वहाँ पे इतना इन्फ्लेशन है? मुझे तो ये पता है कि मेरे मुल्क के अंदर, मेरे गांव में या मेरे शहर में चीज़ें जो किस रेट पर मिल रही हैं। और जब आप ये बात करते हैं कि सोमालिया की इंडिया की बात कर रहे हैं, जब हमारे आज भी जो तेल की प्राइसेस हैं वो इंडिया की तेल की प्राइसेस से कम है, तो यार आप ये क्यों नहीं कहते कि इंडिया का ग्रोथ रेट भी हमसे ज़्यादा है, तो हमने वो ग्रोथ रेट ज़्यादा अचीव करना है? तो ये मैनिपुलेशन जो है ना, इससे मेरा नहीं ख्याल को फर्क पड़ेगा। और जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि शायद इन्हीं मैनिपुलेशंस की वजह से अवाम जो है अपना ट्रस्ट जो है ना वो खो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी जैसे बात हो रही थी कि हमने के कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ लोगों ने 100 साल स्ट्रगल की है, कुछ ने 200 साल स्ट्रगल की है। मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि उनको ये पता था कि उनका पाथ क्या है, डिटर्मिन था कि हमने पहुंचना इधर है। इधर 72 सालों में हम लोग कंफ्यूज हैं, जाना किधर है नहीं पता। लाहौर के लिए हमने जाना है, गाड़ी हम बैठ गए पेशावर की, कैसे मुमकिन है कि हम अपनी मंजिल को हासिल कर लें? क्या ये ज़रूरी है कि पहले आपको ये डिटरमिन होना चाहिए? मेरे ख्याल है कि आपने पेशावर की गाड़ी में बैठे तो पेशावर ही जाएंगे, लाहौर तो नहीं जाएंगे। और ये मुझे वो जोक याद आ गया कि अब पठान साहब थे तो वो कहते हैं ये कैसी अपना उसने गाड़ी बनाई है गोरे ने कि जो ऊपर बैठा वो लाहौर जा रहा है, नीचे बैठा पेशावर जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब को पाथ जो आपको डिटरमिन करना होगा कि 2030 में आपने कहाँ पे होना है, 2040 में। आपका कज़न कंट्री बांग्लादेश का कज़न कंट्री वो 2025 में मतलब आप देखें कि उनको 50 साल तकरीबन हो जाएंगे आज़ाद हुए हुए, शायद वो 55 साल, तो उन्होंने ये तय किया है कि जो हमारा एक्सपोर्ट्स है उसका जो कंट्रीब्यूशन वो 45% ऑफ GDP होगा, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और हम एग्जांपल्स भी दे रहे हैं कि जो बांग्लादेश बड़ी तेज़ी के साथ वो तरक्की कर रहा है। तो आपको चाहिए था कि आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको आप अपनी बर्थ के साथ मुंसलिक करते। तो जी 40 साल बाद हमारा जो एक्सपोर्ट्स होगा वो इतने बिलियन, सॉरी मैं गलत बात छोटी सी कर गया कि उनका जो एक्सपोर्ट था बांग्लादेश
کا وہ $50 بلین مطلب انہوں نے وہ ٹارگٹ فکس کیا ہوا. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم دیکھتے کہ 70 سالوں بعد ہم نے ایکسپورٹس کے بارے میں کیا بات کرنی, امپورٹس کے بارے میں کیا بات کرنی, امپلائمنٹ جو اس کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے دنیا میں, جو ہماری پوزیشن ہے آیا کہ ہم نے G20 میں رہنا ہے, G30 میں رہنا ہے, G40 میں یا G10 میں آنا ہے. آبجیکٹیو تو کوئی ہونا چاہیے نا جی, وہ طے کرنی چاہیے تھی, بجائے کہ یہ کہیں کہ صبر کریں. ہم صبر کرنے کو تیار ہیں اور ہم صبر کر رہے ہیں, صبر کریں کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے گا, لیکن ہمیں کوئی ایجنڈا تو شو کریں کہ جس کے اوپر ہم بلیو کریں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک روڈ میپ بنا دی ہے, اب پاکستان جو وہ صحیح ڈائریکشن میں چلے گا. وہ 25 سال میں جاتا ہے یا 30 میں جاتا ہے, سیپریٹ ایشو. لیکن ہمیں کوئی روڈ میپ دکھایا جائے نا, خالی ٹویٹ کے ذریعے تو نہ بتایا جائے, کیونکہ اب لوگ جو ہیں چیزیں سستی ہوں گی تو وہ انہوں نے پیٹ میں رکھ کے کھانی ہے, نہ کہ ٹویٹ کے اوپر چیز لگا کے تو وہ انہوں نے کھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب ایک بڑی تلخ بات ہے, ہمارے دوست ہیں برا مان جاتے ہیں, لیکن چلے بات تو سچ ہے, کرنی پڑے گی یہ بات. اب یہ کرے گا کون, سوال ہی پیدا ہوتا ہے. بزنس کمیونٹی کی طرف دیکھتا ہوں میں, صرف گلدستے ایکسچینج ہو رہے ہیں, لنچ ڈنر کی دعوتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں ان سے سب سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کہ ملکی آپ ایکسپورٹس کو بوسٹ کر سکیں؟ کیا آپ کے پاس پالیسی ہے, کیا آپ کے پاس ایجنڈا ہے, کیا گائیڈ لائن ہے آپ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو اور اس کو منوا سکتے ہو؟ آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ ویبنار, تصویریں کھنچوانا سوشل میڈیا کے اوپر, کیک کاٹ دینا, اس سے آگے یہ بڑھ نہیں رہا ہے. اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ کیا کیپیبل نہیں ہے؟ ایک بہت چھوٹے سے انٹرسٹ کے لیے, اپنی فیکٹری بچانے کے لیے, یا کوئی ایک چھوٹا سا انسینٹیو اگر دے دیا جائے تو خاموش ہو کر بیٹھ جانا. یہ بائی اینڈ لارج میں بتا رہا ہوں آپ کی اپروچ یہ ہے بزنس کمیونٹی کی. تو ڈیلیور پھر کون کرے گا اور کہاں سے کرے گا؟ کیونکہ پوری دنیا میں جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اگر وہ کسی ایک چیز کے اوپر اسٹینڈ لے لیتی ہے تو پھر اس کو گورنمنٹ کو ماننا پڑتا ہے, اور اس سے پھر آپ کا ان لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری وہ چیز کام بھی کرتی ہے. لیکن ادھر تو پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, صرف فوٹو بنوا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, لنچ ڈنر کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ ان کی اپروچ کوئی نہیں ہے. کیا سمجھوں میں؟ دیکھیں جب سومناتھ پہ 17واں حملہ کرنا تھا محمود غزل میں, تو انہوں نے ایاز سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے کہ حملہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ایاز نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں وہ ان کے مشیر تھے یا وزیر تھے, بادشاہ کا کام جو ہوتا ہے وہ حکم دینا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ نیچے جو اس کی مشینری کام کر رہی تھی اس نے کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر کہتے ہیں حملہ کرنا ہے تو ہم تیاری کریں گے, ٹھیک ہے. آپ اگر نہیں چاہتے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے سومناتھ مندر کے اوپر تو ہم تیاری نہیں کریں گے. اور مطلب کہ یہ کوآرڈینیشن تھی جو آپ کا لیڈر ہے یا جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے اور نیچے جو کابینہ ہے اس کے درمیان. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ 17واں حملہ جب انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے سومناتھ کا مندر انہوں نے فتح کر لیا تھا. اب یہ بات تھوڑی سی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بھی لاگو ہونی چاہیے. جب ہمارے پاس اتنے اچھے ہیروز ہیں, بابائے قوم نے انتھک محنت کر کے یہ ملک ہمیں دیا, ٹھیک ہے, تو اس ملک کو اب آگے لے کے ہم نے جانا ہے. بات یہ کہ آپ کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یا آسٹیرٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آسٹیرٹی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. آپ کی جو وہ آرگنائزیشن جس سے آپ نے 6 بلین قرضہ لیا, وہ آرگنائزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آسٹیرٹی جو ہے وہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے ایکسپینسز کم نہیں ہوئے. پھر آسٹیرٹی کہاں کی گئی کدھر ہے پھر؟ تو دوسری جو بڑی اہم بات ہے, مجھے یہ بتائیے کہ حالات جو ہیں وہ اس قدر ہو گئے ہیں کہ اب جب بھی کبھی میں ٹریول کرتا ہوں اسلام آباد, لاہور سے اسلام آباد یا کہیں اور مجھے کسی سیمینار میں بلایا جاتا ہے, تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشینز یا جو ہائی آفیشلز ان کی گاڑیاں گزرتی ہیں, 6-6 10-10 گاڑیاں ہوتی ہیں, اس پر 4-4 6-6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم آسٹیرٹی ہے اور ہم اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں ہم غریب ہیں, تو ان پروڈکٹیو جو گورنمنٹ کے ایکسپینسز ہیں اس کا بھی بہت زیادہ. ان گنہگار آنکھوں نے اسی بدقسمت شہر کراچی میں 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ کی گاڑیاں گورنمنٹ نمبر کے اوپر دیکھی ہیں. یہ اس ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, یہ ظلم اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے کیا. اور آپ کا جو پڑوسی ملک ہے, چلو ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے ان سے تعلقات جو ہیں وہ جب سے سیکڑوں اچھے نہیں بن سکے. آپ ان کے بھی آفیسرز دیکھ لیں, وہ ہوٹل والی گاڑی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایمبیسڈر گاڑی ہے, وہ لوکل میڈ گاڑی ہیں جس کے اوپر وہ جاتے ہیں. ہمارے ہاں جناب والا پولیٹیشین V8 کے اوپر آ رہے ہیں, وہ فارچونر کے اوپر آ رہے ہیں, بندہ بڑا وہ شاکی ہو جاتا ہے, چلو یار میں سارا کچھ چھوڑ کے میں پالیٹکس میں ہی آ جاؤں. ایسا ہی ہے بالکل, وہ سارے کام چھوڑ کر تو پھر پالیٹکس میں انویسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کوشش کرتا ہے ادھر کریئر بن جائے تو پھر کام ہو جائے گا. جی رانا صاحب, اب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی صورتحال ہے, اور جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے کھل کر تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے, تو پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی اور کون ٹیک اپ کرے گا, یہاں سمجھنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. اچھا یاسر صاحب, اگر دیکھیں تو دیکھیں ہمارے پاس, آپ بریک سے جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کنٹری ریسورسز, کسی بھی کنٹری کے ریسورسز کو 2 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو اس کے فزیکل ریسورسز ہیں جو اس کے پاس ٹینجیبل ریسورسز ہیں جو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے پاس پورے ریجن میں
ہماری جیوگرافیکل لوکیشنز بہت سٹرونگ ہے، ایگریکلچر کنٹری ہے، ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود بھی ہم باہر سے گندم منگوا رہے میں ہیں، رانا چینی صاحب منگوا رہے ہیں. ان کی اجازت سے بات کرنا سر چاہوں سر گا. بالکل بالکل میں نے سر. ابھی ایک آرٹیکل ہمارا پبلش ہوا ہے، یہ چونکہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہے کہ دیکھیں ملک میں پانی کا کرائسس ہے. یہ شہر کراچی جو ہے یہ ٹینکر مافیا جو اس کا راج ہے، ٹھیک ہے، وہ ملینز پاک روپیز کی ڈالرز کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی شہر جو یہ ملینز کی اکانومی ہے. ابھی میرا ایک آرٹیکل پبلش شاید ہو چکا ہے یا آ رہا ہے واٹر اکانومی کے اوپر. پاکستان جو ہے 300 بلین US ڈالر کی اکانومی ہے اور 6 ارب کے لیے ہم لوگ IMF کے پاس جا رہے ہیں. بالکل اس یہ قدر ہماری ریسورسفل کنٹری ہے ہمارا. بالکل ٹھیک ہے. جی ران صاحب، اب ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ڈیفینیٹلی ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہیں. ہمارے پاس دوسرے ریسورسز ہیں، دیٹ از اے نان فزیکل ریسورسز، جس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کا ہیومن بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن شپس بہت امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کے پروسیسز بہت امپورٹنٹ ہیں. دنیا کی اکانومی، پوری دنیا میں جتنے بھی اکانومی ڈیولپ ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں آپ کے پاس نیچرل ریسورسز کوئی کاپی نہیں کر سکتا آپ کی، اور آپ کے ہیومن کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، آپ کے ریلیشن شپ کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، کہ جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ لوکیشن کو لے نہیں سکتا آپ سے ڈیفینیٹ، اور آپ کے پروسیسز بہت اسٹرانگ ہیں. اگر یہ 2 چیزیں کسی بھی کنٹری کے پاس ہوں، ڈیفینیٹلی اس کی پروڈکٹیوٹی ہائی ہوتی ہے، اور وہ اس سے گروتھ، اس کی گروتھ نیچرلی پاسبل ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایفیشینٹ یوز نہیں ہے ریسورسز کا، ان ایفیشنسی ہے. اب ان ایفیشنسی ہیومن کی ہے، ان ایفیشنسی ریلیشن شپس کی ہیں، ان کیپیبلٹیز ہیں، دیر آر سو مینی ایشوز آر. ٹھیک ہے ران صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ گورا بہادر کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اب ظاہر برطانیہ میں نہ یہ سارے ریسورسز تھے، نہ قدرتی گیس، نہ اس طرح دوسرے وسائل تھے. تو میں بڑا غور کیا کہ وہ کون سے ایسے ریسورسز تھے جس کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر انہوں نے رول کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ نے یہ انسان کے اوپر والی منزل کے اندر جو فٹ کیا ہے دماغ، برین پاور، یہ سب سے بڑا طاقت ہے اور یہ سب سے بڑا ریسورس ہے جس سے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول میں کر سکتا ہے. اور بالکل ویسا ہی ہوا، لیکن ہم آج تک یہ ریلائز نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب، نہ اس کے اوپر کام ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور جب اس کا استعمال ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات جو ہے وہ نہ. ہاں دیکھیں، میں اس بات کو یوں کہتا ہوں کہ انہوں نے UK نے یا دوسرے ڈیولپ کنٹریز جو ہیں اسی جسم کے اوپر والے حصے سے کام لے کے مینجمنٹ جو ہے بہت بہتر کی ہے. کیونکہ یہ وہ حصہ ہے کہ جو آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیسے جو ہیں وہ ریسورسز آپ کے ہوں، ان دی فارم آف ہیومن کیپٹل، ان دی فارم آف فزیکل کیپٹل، یا ان دی فارم آف ٹینجیبل انٹینجیبل، اس کا ایفیشینٹ استعمال جو ہے نا وہ کیسے. آج کی جو اکانومی کی ڈیفینیشن ہے وہ ایفیشنسی ہے. باقی ساری چیزیں آپ کے پاس ہے، جیسے میں نے کہا کہ 300 ارب US ڈالر کی اکانومی ہے، واٹر اکانومی ہے، اور اس کے باوجود کراچی سے شہر کے اندر صاف پانی نہیں ہے، بلکہ نہانے کے لیے پانی سم ٹائم نہیں ملتا. چیزیں وہ واقعی ہو جاتی. اس کے بعد اب دیکھیں بارشیں، ہماری اکانومی جو ہے آدھا سال جو ہے یا کچھ سال ہم پانی کو ترستے رہتے ہیں، بارشیں نہیں ہوئی. جب بارشیں ہوتی ہیں اس سے پھر تباہی ہوتی ہے، دونوں طرف سے ہم لوگ جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹم کے اندر جو ہے، سسٹم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو شاید ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ٹرین ہوں گے تو پھر یہ والا حصہ جو آپ کا یہ زیادہ سوچے گا. ان کو ان کے فیلڈ کے مطابق ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. ان کے اوپر سم ٹائم انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم دنیا میں ایڈوانسمنٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو ہماری جو وہ مشینری ہے اس کو ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے جسم کا یہ والا حصہ جو بہتر طریقے سے کام کر سکے اور ایفیشینٹلی وہ اپنا وقت جو ہے اس کا استعمال کریں. ایفیشینٹلی گورنمنٹ جو اپنے ریسورسز کا استعمال کرے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایفیشنسی کے بغیر میرا نہیں خیال کوئی چیز پاسبل ہے. تو یہ تو باٹم لائن ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل کھل کر بتا دیا ہے. مسئلے کا حل ہی یہی ہے کہ پاکستان میں اگر بس اسٹاپ کے اوپر بس کھڑی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. دانت کے ڈاکٹر سے اب آپ ہارٹ کا علاج کروا رہے ہیں اور بس ہے کہ جی یہ ٹھیک کر کے دے گا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے یاد آ جاتا ہے جی، وہ دوست ہمارے ہیں برا مان جاتے ہیں، بڑے معیشت کے وہ چیمپئن تھے. جب ان کو لایا گیا تو ان کو فائنانس منسٹر بنایا گیا کہ جناب یہ آ گئے تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا کہ مسئلہ یہی تھا کہ ہم نے دانت کے ڈاکٹر سے جو ہے وہ ہارٹ کا علاج کرانے کی کوشش کی ہے. تو یہ نتیجہ آپ کا نکلا ہے. کیا کہیں گے رانا صاحب؟ دیکھیں، پوری دنیا ہیومن اسپیشلسٹ ہیومن کیپٹل پہ جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. اسپیشلسٹ پہ جب آپ اسپیشلسٹ کو نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پرابلمس میں رہیں گے. اور جب اسپیشلسٹ کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم، اس پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے، باقی جرنلسٹ کو نہیں پتا. آپ کسی جرنل ہیومن کیپٹل کو نہیں پتا کہ صاحب اپنی
کی غلطی اس میں ہے. میں آپ کے سوری قطع کلامی کی معذرت، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ایک لڑکی ادھر وہ جو کوئی اپلیکیشن ہے ٹک ٹاک، اس کے اوپر جو وہ شرارتیں کرتی پھرتی ہوتی ہے، تو اس کو ایک ٹی وی پروگرام میں بٹھایا ہوا اور نیچے اس کے لکھا ہوا IT ایکسپرٹ. یہ ہمارا حال ہے. تو آپ سوچیں کہ اب تباہی پر پہنچے نہیں ہے، تباہی پھر چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ جس کے اوپر آج کل وہ دیکھ رہا ہوں میں، کبھی پریس کلب پہنچی ہوئی ہے، کبھی کہیں پہنچی، اس کو نیچے IT ایکسپرٹ لکھ کر بٹھایا جا رہا ہے ٹی وی پروگرام. یہ دیکھیں کون سی انوویشن کر دی، کون سی انٹرونشنز اس نے کر دی، کون سی وہ سائنٹسٹ ہے، کس یونیورسٹی سے انفلوئنسر بھی استعمال ہو رہا ہے. جی استعمال دیکھیں تو یہ قوم کی اگر ڈائریکشنز ٹک ٹاک گورنر ہاؤس میں بلا کے اگر میٹنگ ٹک ٹاک سے کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی اکانومی کیسے جنریٹ ہوگی. آپ کو چاہیے وہ برین پاور چاہیے، وہ اسپیشلسٹ لوگ چاہیے جن کو بلا کے آپ پوچھیں کہ دس از بیسیکلی دا ریئل پرابلم. اس پرابلم کو سالو کیسے کیا جائے. ہمیں سولوشن چاہیے کل تک، ہمیں سولوشن چاہیے فار دا شارٹ ٹرم، ہمیں سولوشن چاہیے فار دا لانگ ٹرم. پاکستان ان ویژن، پاکستان چاہ رہا ہے کہ 2025 میں 25th بیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بن جائے. اب وہ کیسے بنے گی کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسپیشلسٹ کون ہیں اور ان اسپیشلسٹ سے کیا کیا کام لینے ہیں ہمیں. تو ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن ڈیفینیٹلی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، وہ ٹینجیبل ریسورسز ہو یا انٹینجیبل ریسورسز. اور اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ فضل کو لکھتے ہیں کہ جو IT ایکسپرٹ ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ تانیہ ادریس کو ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جو بھی محترم میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ یہ جو ہمارے پرابلمز ہیں، مطلب پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، تو ٹھیک ہے جب اپنے حصے کا کنٹریبیوشن دیں تو چیزیں اور آسان آپ کے لیے ہو جائیں. وہ تو ڈاکٹر صاحب میڈیا کے اوپر بات کھل گئی نہیں تو فوراً آفس تک تو پہنچ گئی تھی. وہ ہو سکتا تھا کوئی بڑی جاب بھی مل جاتی. یہ تو ہمارا حال ہے. تو اللہ رحم کرے. ویل ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دا شو. اور آج بڑی کھل کر بات ہوئی اکانومی کے حوالے سے، بہت کچھ جاننے کا موقع ملا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تھینک یو مچ کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ یہاں پر آج جوائن کیا اور آپ سے بھی جو ہے وہ کھل کر آج بات ہوئی ہے. اور ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، کچھ بات ہوئی ہے آج اکنامک ایشوز کے حوالے سے، پرابلمس کے حوالے سے، حل کس طرح ہونی ہے یہ ساری پرابلمس کا، مہنگائی، ان امپلائمنٹ اور اس طرح کے جو دیگر چیلنجز ہیں. بڑی بڑی ممالک کی اکانومیز کی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن وہاں پر ہو کیا رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے لاہور پہنچنا ہے تو لاہور کی گاڑی آپ کو پکڑنی پڑے گی. اگر آپ کسی اور شہر کی گاڑی پکڑیں گے اور امید لگا کر بیٹھیں گے کہ لاہور اتر جائیں گے تو یہ شاید کوئی کرشمہ ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو قوم کو لگایا ہوا ہے، جو ٹرک کی بتی کے پیچھے عوامی زبان استعمال کر رہا ہوں، یہی زبان استعمال ہو رہی ہے آج کل، تو یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. عوامی مسائل کے بارے میں سوچنا بھی ہوگا اور اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی. یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کوشش کریں، تھوڑی سی ایکٹنگ کر کے دیکھیں سنجیدہ ہونے کی، شاید معاملات جو حل ہو جائیں. آپ کے بس کی بات کیونکہ یہ نہیں ہے، بڑی تلخ باتیں ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے اور لوگ یہی اس وقت سننا چاہتے ہیں. یہ جو جذباتی تقریر ہے خاص طور پر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو پر لان تان کر رہے ہیں، اس کی ضرورت قطعی نہیں ہے. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے